अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरल कुरान नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.113 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 113 और थीम है सूरह आले इमरान आयात 169, 170 एंड 171। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वला रूट वर्ड है लाम अलिफ से, माने और हरगिज ना, एंड डू नॉट। तहसबन्ना हा सीन बा से है, माने ख्याल करो, थिंक। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से है, माने जो लोग, दोज हु। कुतिलू काफ ता लाम से है, माने मारे गए, आर किल्ड और स्लेन। फी फाया से है, माने में, इन। सबीली सीन बा लाम से है, माने रास्ता, वे। अल्लाही अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। अमवाता मीम वाउता से है, माने मुर्दा, मुर्दा की जमा है ये, डेड। बल बा लाम से है, माने बल्कि, ने। अहयाउन हा या से है, माने जिंदा हैं, दे आर अलाइव। इंदा आइन नून दाल से है, माने पास, नियर। रब्बिहिम रा बा से है, माने अपना रब, देयर लॉर्ड। युरज़क़ून रा काफ से है, माने वो रिज़्क़ दिए जाते हैं, दे आर गिवन प्रोविजन। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वला तहसबन्ना और हरगिज ना ख्याल करो, अल्लज़ीना क़ुतिलू उन्हें जो मारे गए, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, अमवाता मुर्दा, बल अहयाउन बल्कि वो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम अपने रब के पास, युरज़क़ून वो रिज़्क़ दिए जाते हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और हरगिज ना ख्याल करो उन्हें जो मारे गए अल्लाह की राह में, मुर्दा, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास वो रिज़्क़ दिए जाते हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वला तहसबन्ना एंड डू नॉट थिंक, अल्लज़ीना क़ुतिलू ऑफ दोज़ हु आर किल्ड, फी सबीलिल्लाहि इन द वे ऑफ अल्लाह, अमवाता डेड। बल अहयाउन ने दे आर अलाइव, इंदा रब्बिहिम विद देयर लॉर्ड, युरज़क़ून दे आर गिवन प्रोविजन। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड डू नॉट थिंक ऑफ दोज़ हु आर किल्ड इन द वे ऑफ अल्लाह एज डेड, ने दे आर अलाइव विद देयर लॉर्ड, दे आर गिवन प्रोविजन। आयत 170 देखें सूरह आल इमरान की। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फरीहीना फा हा से है, माने खुश हैं, रिजॉइसिंग। बिमा बा मीम अलिफ से है, माने उससे जो, इन वॉट। आताहुम अलिफ ताया से है, माने उन्हें दिया, बेस्टोड अपॉन देम। अल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। मिन मीम नून से है, माने से, ऑफ। फज़ली फा ज़ाद लाम से है, माने अपने फजल से, हिज बाउंटी। वयस्तबशिरून बा शीन रा से है, माने और खुश वक्त हैं, एंड दे रिसीव गुड टाइडिंग्स। बिल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से है, माने उनकी तरफ से। अबाउट दोज़ हु लम लाम मीम से है, माने नहीं, नॉट। यल्हक़ू लाम हा काफ से है, माने मिले अब तक, येट जॉइंड। बिहिम बा से है, माने उनसे, विद देम। मिन मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। खल्फ़िहिम खा लाम फा से है, माने उनके पीछे, लेफ्ट बिहाइंड। अल्लाह अलिफ लाम लाम अलिफ से है, माने ये कि नहीं, दैट देयर विल बी नो। खौफुन खा वाउ फा से है, माने खौफ, फियर। अलैहिम आइन लाम या से है, माने उन पर, ऑन देम। वला लाम अलिफ से है, माने और नहीं, एंड नॉट। हुम हा मीम से है, माने वो, दे। यहज़नून हा ज़ानून से है, माने गमगीन होंगे, विल ग्रीव। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। फरीहीना बिमा खुश हैं उससे जो,
आताहुमुल्लाहु अल्लाह ने उन्हें दिया है, मिन फज़लिह अपने फजल से, वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना और खुश वक्त हैं उनसे जो, लम यल्हक़ू बिहिम नहीं मिले अभी उनसे, मिन खल्फ़िहिम उनके पीछे हैं, अल्ला खौफुन अलैहिम उन पर ना कोई खौफ है, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। खुश हैं उससे जो अल्लाह ने उन्हें दिया है अपने फजल से, और खुश वक्त हैं उनसे जो नहीं मिले अभी उनसे, उनके पीछे हैं, उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फरीहीन बिमा रिजॉइसिंग इन व्हाट आताहुमुल्लाहु Allah has bestowed upon them, min fazli of his bounty, वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना and they receive good tidings about those, lam yalhaqu bihim who have not yet joined them, min khalfihim and left behind, Allah khawfun alayhim that there shall be no fear for them, wala hum yahzanun neither they shall grieve। Complete translation देखें। Rejoicing in what Allah has bestowed upon them of His bounty, and they receive good tidings about those who have not yet joined them and left behind, that there shall be no fear for them, neither they shall grieve। सूरह आल इमरान की आयत 171 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। यस्तबशिरूना रूट वर्ड है बाश शीन रॉ से, माने वो खुशियां मना रहे हैं। दे रिजॉइस बिनिअमतिन नून आइन मीम से है, माने नेमत से। बिकॉज ऑफ फेवर मिन मीम नून से है, माने से। फ्रॉम अल्लाही अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। व फज़लिन फा ज़ोर लाम से है, माने और फजल। एंड बाउंटी व अन्ना अलिफ नून नून से है, माने और ये के। एंड दैट अल्लाह अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। ला लाम अलिफ से है, माने नहीं। नॉट युज़ीउ ज़ोर या आइन से है, माने ज़ाय करता है, लेट गो वेस्ट। अजर अलिफ जीम रॉ से है, माने अजर अवार्ड। अल मुमिनीन अलिफ मीम नून से है, माने ईमान वाले, द बिलीवर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। यस्तबशिरूना वो खुशियां मना रहे हैं, बिनिअमतिन मिनल्लाहि अल्लाह की नेमत से, व फज़लिन और फजल, व अन्नल्लाह और ये कि अल्लाह ला युज़ीउ ज़ाय नहीं करता, अजरल मुमिनीन ईमान वालों का अजर। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। वो खुशियां मना रहे हैं अल्लाह की नेमत और फजल से, और ये कि अल्लाह ज़ाय नहीं करता ईमान वालों का अजर। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। यस्तबशिरूना they rejoice बिनिअमतिन मिनल्लाहि because of favor from Allah, व फज़लिन and bounty, व अन्नल्लाह and that Allah ला युज़ीउ does not waste, अजरल मुमिनीन award of the believers। Complete translation देखें। They rejoice because of favor from Allah and bounty, and that Allah does not waste award of the believers। इन 3 आयतों को हम एक बार रिवाइज करते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ में आए। और हरगिज ना ख्याल करो उन्हें जो मारे गए अल्लाह की राह में मुर्दा, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास वो रिज़्क़ दिए जाते हैं। खुश हैं उससे जो अल्लाह ने उन्हें दिया है अपने फजल से, और खुश वक्त है उनसे जो नहीं मिले अभी उनसे, उनके पीछे हैं, उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। वो खुशियां मना रहे हैं अल्लाह की नेमत और फजल से, और ये कि अल्लाह ज़ाय नहीं करता ईमान वालों का अजर। तफसीर आयत देखें। आयत 169 का पहला फ्रेज है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, और हरगिज ना ख्याल करो उन्हें जो मारे गए अल्लाह की राह में मुर्दा, यानी और उन लोगों को हरगिज ना समझो, उनके मुतालिक ऐसा ख्याल हरगिज ना करो जो शहीद किए गए अल्लाह की राह में कि वो मारे गए हैं, मुर्दे हैं। यानी शहीदों को मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा हैं अपने रब के पास, अपने परवरदिगार के पास। वो रिज़्क़ दिए जाते हैं, खिलाए पिलाए जाते हैं, रोजी पाते हैं। यानी जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं उनको हम मुर्दा ना कहें, अल्लाह का ये हुक्म है, क्योंकि वो जिंदा हैं, अल्लाह के यहाँ रोजी पाते हैं। मौत के बाद क़यामत से पहले अच्छे लोगों की हालत उम्मीदवार या कार आमोज की सी होती है, और बुरों की हालत हवालात में रहने वाले ज़ेर दरियाफ्त मुजरिमों जैसी रहती है। गर्ज के क़ब्ल क़यामत अरवाह आलम बरज़ख में रहती हैं। यानी एक आम आदमी का जब इंतकाल होता है
تو اس کی روح عالم برزخ میں ٹھہرتی ہے قیامت ہونے تک۔ اس کی روح کی مثال ایک امیدوار کی سی ہوتی ہے، اگر وہ اچھا عمل کرتی ہے تو اچھی امید اللہ سے رکھتی ہے، لیکن اگر وہ روح برے اعمال کر کے عالم برزخ میں جاتی ہے تو اس کی مثال ایک مجرم کے جیسی ہے جس سے اس کے گناہوں کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ جب تک یہ زمین قائم ہے ارواح کو کچھ نہ کچھ مناسبت اور ربط اس سے رہتا ہے۔ جب قیامت کبریٰ ہوگی، جب زمین توڑ پھوڑ دی جائے گی، نیست و نابود کر دی جائے گی، ایک دوسری زمین پر حشر ہوگا اور حساب کتاب ہوگا، مگر شہیدوں کی حالت ایسی نہیں ہوگی، یعنی جو عموماً اس عالم برزخ میں رہتے ہیں عام آدمی کی طرح، وہ قیامت تک رہتے ہیں۔ جب قیامت کبریٰ ہوگی، جب حشر کا میدان بچھے گا، جب حساب کتاب ہوگا، تب تک وہ لوگ عالم برزخ میں رہیں گے، مگر شہیدوں کی حالت ایسی نہیں ہوگی۔ وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں اور خدا کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچاتا ہے اور وہ آزادی سے ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ یعنی جو بندے شہید ہو گئے ہیں وہ اس قسم کی عالم برزخ میں نہیں رہتے، بلکہ وہ شہید ہوتے ہی اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کی میزبانی میں رہتے ہیں، مہمان بن کر، اللہ کے محبوب بندے بن کر وہ جنتوں کی سیر کرتے ہیں اور بہترین رزق کھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ راہ خدا میں مرنے والا، شہید ہونے والا گو دنیا سے پردہ کر لیتا ہے مگر اس کا نام زندہ رہتا ہے، اس کے آثار زندہ رہتے ہیں۔ یعنی جو بندہ شہید ہوتا ہے اس کا وجود ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کا جسم بھی مٹی نہیں کھاتی، اس کا جسم بھی مٹی میں قائم رہتا ہے، گو دنیا سے پردہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ زندہ رہتا ہے اور ہم کو اس کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، چونکہ اللہ اس کا محبوب ہے، اس کا چاہنے والا ہے، لہذا وہ اللہ کے پاس اس کا مہمان بن کر رہتا ہے، کھاتا پیتا خوش و خرم، اللہ اس کی میزبانی کرتا ہے اور وہ بندہ بہت مسرور رہتا ہے اس فضل سے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، خوش ہے اس سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے، ان کو دیا گیا رزق اور تمام اللہ کی فضیلتیں اور نعمتیں ابدی ہوں گی، لا فانی ہوں گی، ان کے ختم ہونے کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور چونکہ ابدی نعمتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی اسی لیے ان کو کوئی غم بھی نہیں ستائے گا۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں ابدی ہوں گی، لا فانی ہوں گی، بلکہ کسی قسم کا عذاب یا کسی قسم کی تکلیف بھی انہیں اللہ تعالیٰ پہنچنے نہیں دے گا، جس کے سبب وہ بے خوف ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے، مسرور ہوں گے، کوئی غم بھی انہیں نہیں ستائے گا۔ جیسا کہ عموماً دنیاوی نعمتوں کے ختم پر انسان کو غم ہوتا ہے اور ہر لمحہ نعمتوں کے ختم یا معدوم ہونے کا خوف انسان کو لگا رہتا ہے، یعنی ہم دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا معدوم ہو جاتی ہیں یا ان کے چھینے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اس طرح کا کوئی غم، کوئی خوف ان شہداء کو نہیں ہوگا جو اللہ کی میزبانی میں ہیں۔ کیا انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ کیا یہ بھی شہداء کی طرح رزق دیے جاتے ہیں؟ ہم اس کی تفصیل یہاں دیکھتے ہیں۔ بے شک انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، اور یہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ بعض کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، یہ قرآن و احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اپنی زندگی میں رکھی تھی، یعنی یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ انبیاء علیہ السلام مر کر بھی زندہ ہیں۔ ایک واقعے کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند ارجمن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی، چنانچہ آپ نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں۔ پھر ہوا بھی یہی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ اسی طرح لاٹھی کے سہارے سالوں کھڑے رہے، یعنی آپ کا جسم لاٹھی کے سہارے کھڑا رہا، جس سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ انبیاء کرام بعد وصال مٹی میں نہیں ملتے بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، ورنہ ایک سال میں جسم سڑ جاتا، بدبو آنے لگتی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم میں ذرہ برابر بھی تغیر نہ ہوا۔ جنات رات و دن کام کرتے رہے، جب کام مکمل ہو گیا تو حکم الہی سے دیمک نے اس لکڑی کو جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کھا لیا، پھر آپ زمین پر آ گئے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا،
یعنی سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے موت کا حکم بھیجا، جنوں کو ان کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ ان کا سا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ اس آیت سے ہم کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہونے کے باوجود بھی طویل عرصے تک ان کا جسم جوں کا توں قائم رہا اور عصا کے سہارے ٹکا رہا۔ جب دیمک عصا کھا چکی تب ان کا جسم زمین پر آیا اور جنات کو خبر ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو کر کافی عرصہ گزر چکا ہے، یعنی انبیاء کے اجسام کو انتقال کے بعد زمین نہیں کھاتی۔ ابن کثیر کی تفسیر دیکھیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 صحابیوں کو بئر معونہ کی طرف بھیجا تھا۔ یہ جماعت جب اس غار تک پہنچی جو اس کنویں کے اوپر تھی تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا اور آپس میں کہنے لگے، کون ہے جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ان تک پہنچائے۔ ایک صحابی اس کے لیے تیار ہوئے اور ان لوگوں کے گھروں کے پاس آ کر بآواز بلند فرمایا، اے بئر معونہ والو سنو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ میری گواہی ہے کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی ایک کافر اپنا تیر سنبھالے ہوئے اپنے گھر سے نکلا اور اس طرح تاک کر لگایا کہ ادھر کی پسلی سے ادھر کی پسلی میں آر پار نکل گیا۔ اس صحابی کی زبان سے بے ساختہ نکلا، کعبے کے اللہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی میرا جو مقصد تھا اس قبیلے کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا وہ میں پہنچا چکا۔ اب کفار نشانہ ٹٹولتے ہوئے اس غار پر جا پہنچے اور عامر بن طفیل نے جو ان کا سردار تھا ان سب مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابیوں کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا تھا تاکہ ان کو اللہ کی طرف بلائیں، تو اس قبیلے والوں نے ان تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت مسروق فرماتے ہیں، ہم نے حضرت عبداللہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا، ان کی روحیں سبز رنگ پرندوں کے قالب میں ہیں، یعنی شہداء کی روحیں سبز رنگ پرندوں کے قالب میں ہیں، عرش کی قندیلیں ان کے لیے ہیں، ساری جنت میں جہاں کہیں چاہیں چریں چگیں اور ان قندیلوں میں آرام کریں گی۔ ان کی طرف سے ان کے رب نے ایک مرتبہ نظر کی اور دریافت فرمایا، کچھ اور چاہتے ہو؟ کہنے لگے، اے اللہ، اور کیا مانگے؟ ساری جنت میں سے جہاں کہیں سے چاہیں کھائیں پئیں، اختیار ہے، پھر کیا طلب کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر یہی پوچھا، تیسری مرتبہ یہی سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر کچھ مانگے چارہ ہی نہیں تو کہنے لگے، اے رب، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو جسموں کی طرف لوٹا دے، ہم پھر دنیا میں جا کر تیری راہ میں جہاد کریں اور مارے جائیں۔ اب معلوم ہو گیا کہ انہیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں تو ان سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ کیا چاہتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ شہداء کو بہت ساری نعمتیں دے گا کہ اللہ کے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں لٹکی ہوں گی، ان میں وہ آرام کر رہے ہوں گے اور اللہ کی اجازت سے جنتوں کی سیر کر رہے ہوں گے اور جہاں جب جو دل چاہا وہ کھاتے پیتے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے جب پوچھے گا کہ مزید کچھ چاہیے تو وہ یہی آرزو کریں گے کہ کاش انہیں پھر سے دنیا میں بھیجا جاتا اور وہ پھر سے اللہ کی راہ میں شہید ہوتے، چونکہ یہ ایسا ممکن نہیں، لہذا پھر سے انہیں نہیں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ مر جائیں اور اللہ کے ہاں بہتری پائیں وہ ہرگز دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے مگر شہید، کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے اور دوبارہ راہ اللہ میں شہید ہو، کیونکہ شہادت کے درجات کو دیکھ رہا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے جابر، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور ان سے کہا، اے میرے بندے، ماں کیا مانگتا ہے؟ تو کہا، اے اللہ، دنیا میں پھر بھیج تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ کوئی یہاں دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام انصاری تھا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میرے باپ کی شہادت کے بعد میں رونے لگا اور ابا کے منہ سے کپڑا ہٹا ہٹا کر بار بار ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ صحابہ مجھے منع کرتے تھے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رو مت، جب تک تیرے والد کو اٹھایا نہیں گیا، فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد والے دن شہید کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحیں سب پرندوں کے خالب میں ڈال دیں جو جنتی درختوں کے پھل کھائیں اور جنتی نہروں کا پانی پئیں اور عرش کے سائے تلے وہاں لٹکی ہوئی قندیلوں میں آرام و راحت حاصل کریں۔ جب کھانے پینے، رہنے سہنے کی بہترین نعمتیں انہیں ملی تو کہنے لگے، کاش کہ ہمارے بھائیوں کو جو دنیا میں ہیں ہماری ان نعمتوں کی خبر مل جاتی تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ پھیریں اور اللہ کی راہ کی لڑائیوں سے تھک کر نہ بیٹھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تم بے فکر رہو، میں یہ خبر ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ یعنی جب شہداء کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی پیش بہا نعمتوں میں رکھا تو ان کو یہ آرزو ہوئی کہ ان کے جو بھائی دنیا میں رہ گئے ان کو بھی اس بات کی خبر پہنچے۔ تب اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر انہیں پہنچا دے گا، لہٰذا یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ مسند احمد میں ہے کہ شہید لوگ جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سے گنبد سبز میں ہیں، صبح و شام انہیں جنت کی نعمتیں پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنت کے دروازے کے پاس نہر کے کنارے سبز گنبد میں شہید لوگ ہیں۔ اس بات سے یہ معنی بھی نکلتے ہیں کہ شاید شہداء سیر و تفریح کرتے کرتے نہر کے کنارے پہنچ جائیں اور وقت گزاری کے لیے ایک سبز گنبد میں قیام کریں۔ دونوں احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ بعض شہداء وہ ہیں جن کی روحیں پرندوں کے خالب میں ہیں اور بعض وہ ہیں جن کا ٹھکانہ یہ گنبد ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں سے پھرتے پھراتے یہاں جمع ہوتے ہوں اور پھر یہ کھانے یہیں کھلائے جاتے ہوں، واللہ عالم۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح ایک پرند میں ہے جو جنت کے درختوں کے پھل کھاتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن جب کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کرے تو اسے بھی اس کے جسم کی طرف لوٹا دے گا۔ آیت کے اس فریز پر توجہ دیں، اور خوش وقت ہیں ان سے جو نہیں ملے ابھی ان سے ان کے پیچھے ہیں۔ حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ خوش ہیں کہ ان کے کئی اور بھائی بہن بھی جو جہاد میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی شہید ہو کر ان کی نعمتوں میں ان کے شریک حال ہوں گے اور اللہ کے ثواب سے فائدہ اٹھائیں گے۔ حضرت صدی فرماتے ہیں، شہید کو ایک کتاب دی جاتی ہے کہ فلاں دن تیرے پاس فلاں آئے گا اور فلاں دن فلاں آئے گا، پر جس طرح دنیا والے اپنی کسی غیر حاضر کے آنے کی خبر سن کر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح یہ شہداء ان شہیدوں کے آنے کی خبر سے مسرور ہوتے ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ قرآن و احادیث سے بات ثابت ہے کہ انبیاء و شہداء کو موت نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر نفس، ہر انسان موت کا مزہ تو چکے گا، لیکن پیغمبران اسلام اور شہداء موت کے بعد حیات جاودانی پائیں گے، ایسی حیات جو کہ لازوال ہوگی۔ وہ دنیا سے صرف پردہ کر لیتے ہیں اور اللہ کے پاس اس کے محبوب بن کر رہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے لازوال نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں اور بہت ہی خوش و خرم رہتے ہیں۔ وہ سونے کی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں، جنتوں کی سیر میں اور بہترین کھانے پینے میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کو دی گئی نعمتیں ابدی ہونے کے سبب ان کے چھین جانے کا کوئی خوف انہیں لاحق نہیں ہوتا اور ان کو عطا کردہ لامحدود نعمتوں میں کسی قسم کی کمی ہونے کا انہیں غم نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔